अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ। नाज़रीन, बड़ी गर्मा गर्म बहस जो है वो जारी है। दोनों साइड से वकला जो है वो अदालत में पेश हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर आला पंजाब की जो वजारत है उनको लेकर मामला अदालत में जा पहुंचा है। मुबैना तौर पर गवर्नर ने जो इक़दाम किया उसको गैर कानूनी करार जो है वो दोनों साइडों से अपने अपने दलाइल के साथ जो है उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। इस सारे मामले में अदालत में आज क्या कार्रवाई हुई, आने वाले दिनों में जो अगली तारीख है उस पर क्या कार्रवाई मतवक्के हैं, क्या गवर्नर का इक़दाम वाकई जो है वो गैर कानूनी था या वज़ीर आला जो है वो जान छुड़ा रहे हैं कि किसी तरह से उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेना पड़े, आइन की कौन कौन सी प्रोविज़न इसमें शामिल हैं। इस सारी गुफ्तगू को करने के लिए हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मेहर मोहम्मद इकबाल साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं। मेहर साहब, हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ जो है हमारे साथ मौजूद हैं दिलनवाज चीमा साहब, हमारे जो है परमानेंट पैनलिस्ट हैं। उनको भी मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दिलनवाज चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं मेहर मोहम्मद इकबाल साहब से पूछना चाहूँगा कि आप इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं कि क्या गवर्नर ने जो कहा आर्टिकल 130(7) के तहत क्या वो गैर कानूनी था? जी, ये समझता हूँ। थैंक यू वेरी मच असद अब्बास भट्ट साहब। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि ये कानूनी बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात है, जैसा कि आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 को अगर देखा जाए जी, तो वो सिर्फ ये कह के खामोश हो जाता है कि गवर्नर कह सकता है चीफ मिनिस्टर को कि वो अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, लेकिन अब उसका तरीकाकार क्या होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड नहीं है। उसके लिए सेशन उन्होंने कॉल करना है, लेकिन उसका मैकेनिज्म क्या होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया। तो अगर वहाँ पे नहीं दिया गया तो फिर जो अदरवाइज तरीका कार अवेलेबल है, जो कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं 1997 के प्रोविंशियल असम्बली के, तो फिर हमें उसमें जाके देखना होगा कि उसका तरीकाकार क्या होगा। तो उसके लिए हमें 2-4 चीज़ें देखना होंगी। तो वो ये है कि इसमें इसके अलावा जो है वो प्रेसिडेंट्स जो ऑलरेडी मौजूद हैं, जो जैसा कि मियां मंजूर भट्टू साहब का केस है PLD 1997 लाहौर पेज 34, उसका बगौर मुतालिया करना होगा कि ऐसी ही सिचुएशन में हाई कोर्ट में जब मामला पहले गया, जब कहा गया गवर्नर की तरफ से कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और उसमें वो नहीं लिया गया और उसको डी नोटिफाई कर दिया गया, तो ऐसी सिचुएशन में हाई कोर्ट ने उस केस में क्या कहा। जी बिल्कुल ठीक है, मैं इधर से आपसे कंटिन्यू करूंगा। दिलनवाज चीमा साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप ज़रा बताइएगा कि गवर्नर क्या हक मजानिब नज़र नहीं आता कि जब उसको सारे मामलात जो है वो नज़र आ रहे हैं कि जी जो वज़ीर आला है या उनकी जो पार्टी है वो उनकी जो मजबूत पार्टी है PTI उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं या उनके मौक़िफ़ से हट रहे हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें जो उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में भी लिखी कि जनाब आपको लग रहा है कि आप जो है वो आपकी पार्टी का आप पे ऊपर एतमाद नहीं रहा तो आप जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो क्या वो इसमें हक मजानिब नज़र नहीं आते? दिलनवाज चीमा साहब। हाँ जी बिल्कुल। पहले तो आपको शुक्रिया बात साहब। बात यह है कि हमें ये देखना है कि हमारे आइनी निज़ाम में गवर्नर का क्या किरदार है और गवर्नर के पास इख्तियारात क्या क्या हैं। यहाँ पे कुछ इबहाम भी है और कुछ गलत फहमियाँ भी हैं कि गवर्नर सदर सिर्फ सेरेमोनियल पोजीशंस हैं। ये सिर्फ सेरेमोनियल पोजीशंस नहीं हैं, इनके पास बड़े अहम आइनी इख्तियारात हैं। उसमें से एक इख्तियार ये भी है, उस पर बाद में डिस्कशन हम करेंगे, असेंबली को सेशन को कॉल करना और उसको प्रोरोग करना, वो भी इसके इख्तियार में शामिल है। ऑर्डिनेंस जो है वो प्रोमलगेट करना ये गवर्नर का इख्तियार होता है। लेकिन उसके साथ साथ जो हम 130 सब आर्टिकल 7 की डिस्कशन आज करेंगे, उसमें बड़ा अहम इख्तियार गवर्नर के पास होता है कि अगर वो सेटिस्फाई हो जाए, उसमें ज़ुबान जो है, लैंग्वेज जो है उसकी, सेटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नर कि
چیف منسٹر کے پاس اب میجورٹی نہیں ہے یا کانفیڈنس نہیں ہے ممبرس کا اس کے پاس، تو وہ اس کو ریکوائر کر سکتا ہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اور اس کے لیے وقت بھی تعین کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی بعد میں ڈسکشن کریں گے۔ اب آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہوگا کہ بالکل دیکھیں گورنر کا دوسرے برعکس اس کا دیکھ لیتے ہیں، گورنر کے پاس یہ سارے آئینی اختیارات ہیں۔ ایک حالات پیدا ہو رہی ہے ملک کے اندر جس میں ایک ابہام ہے یا سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اس وقت چیف منسٹر کے پاس اب میجورٹی ہے یا نہیں ہے۔ اب گو میں مانتا ہوں، اس چیز کو میں کنسیڈ کرتا ہوں کہ کیا وہ شواہد، وہ ٹھوس ثبوت اس موقع پہ وہ تھے یا نہیں، میں اس بحث میں نہیں جا رہا، لیکن اگر ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو کیا گورنر بالکل بے اختیار ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو اس شک کا مقصد کیا ہے؟ تو بات یہ ہے سمجھنے کی کہ اس شک کے تحت، اس آئینی جو اختیار ہے اس کے تحت کوئی زیادتی یا کسی قسم کی جو ہے اس کے اوپر زبردستی نہیں کی جاتی چیف منسٹر کے ساتھ، اس کو کسی قسم کی گریونس نہیں ہونی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ آپ سے سوال پیدا ہوا کہ آپ کے پاس میجورٹی ہے یا نہیں، آپ ووٹ لے لیں، بڑا سمپل سا سادہ سا اس کا جواب ہے۔ دلنواز چیمہ صاحب، یہاں پہ یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں، جیسے اسمبلی کا سیشن آلریڈی چل رہا تھا، تو اس کے اندر ابھی گورنر صاحب جو ہیں ان کا یہ مطالبہ جو ان کی پارٹی کی طرف سے ہو یا جو بھی ان کا پولیٹیکل موٹیو ہو، ان کو بھی تو رولز کی پابندی جو ہے وہ لا کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ ایک سیشن آلریڈی چل رہا ہے۔ تو کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ آپ اس سیشن کے اندر ہی جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ڈیمانڈ کر دیں، یا اس سیشن کو آپ التوا میں لے جا کر دوسرا سیشن سٹارٹ کریں اور آپ کہیں جی کہ آپ جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں؟ کیا یہ پاسبل ہے، یا ویٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہ سیشن ختم ہوتا اور اس کے بعد معاملہ آگے چلتا؟ جی یہ دیکھیں، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ دیکھیں جہاں تک سیشن، اور آج یہ عدالت میں بھی بحث چلتی رہی، دیکھیں جہاں تک سیشن کا معاملہ ہے اس پہ کوئی کسی قسم کی قدغن یا رکاوٹ نہیں ہے گورنر کے اختیارات کے اوپر، یہ بات سمجھنے کے لیے بڑی اہم ہے۔ یہ معاملہ آیا تھا پیر صابر شاہ کے کیس میں، سپریم کورٹ میں وہ ہے، بڑا سیلیبریٹڈ ججمنٹ ہے۔ پیر صابر شاہ کیس میں یہی معاملہ اٹھا تھا کہ کیا اس میں ہوا یہ تھا کہ اس میں 234 کے تحت گورنر راج امپوز ہوا تھا بعد میں، لیکن اس تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ بات یہ تھی کہ گورنر نے اس کیس میں بھی اس کو ریکوائر کیا تھا چیف منسٹر کو کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں۔ تو چیف اس سے پہلے کہ وہ معاملہ ہوتا، جو اسپیکر صاحب تھے انہوں نے چلتا ہوا سیشن ایڈجرن کر دیا، اس میں تاریخ ڈال دی 35 دن کی۔ ٹھیک ہو گیا، 35 دن کی تاریخ ڈال دی، اور یہی وہاں پہ بھی انہوں نے دلائل پیش کیے کہ یہ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ایک سیشن چل رہا ہے اسی شک کے تحت، جس کے شک کے تحت جن کا یہ سہارا لے رہے ہیں اسپیکر صاحب، اور اس وجہ سے میں اس وقت گورنر کی ریکویسٹ کے اوپر اپنا عمل درآمد نہیں کر سکتا۔ ایک اہم فرق ہے، اس کیس میں صابر شاہ کیس میں انہوں نے اسپیکر صاحب نے گورنر کے آرڈر کو سیٹ اسائیڈ نہیں کیا، یہاں پہ معاملہ تھوڑا آگے چلا گیا۔ انہوں نے کہا یہ پینڈنگ رہے گا، جب تک پہلا سیشن مکمل نہیں ہوتا تب تک یہ والا معاملہ طے نہیں ہوگا۔ اس کو سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا، سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا یہ غلط ہے، دا اسپیکر کین ناٹ کیپ دس میٹر پینڈنگ۔ اس کی ریزن یہ ہے، تھوڑا سا آپ اس کو سمجھیں، کہ اگر یہ اختیار اسپیکر کے پاس چلا جائے تو پھر گورنر کا جو اختیار ہے ووٹ ریکوائر کرنے کا، جو اہم آئینی اختیار ہے، وہ تو بڑے آرام سے ڈیفیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسپیکر صاحب 35 دن کی، پھر 35 دن کی، پھر 35 دن کی تاریخیں ڈالتے جائیں گے تو یہ تو ووٹ ہی نہیں ہو پائے گا۔ جی اقبال صاحب، میں یہیں پہ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ آپ کو لگتا ہے کیونکہ میلا فائڈی تھی آن دا پارٹ آف اسپیکر کہ انہوں نے اس معاملے کو فوری نہیں لیا، یا پھر اس کے اندر کوئی ریزنیبل ٹائم جو ہے وہ پرووائڈ کرنا قانون کی اوورآل منشا ہو سکتا ہے؟ بٹ صاحب اس میں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ دونوں سائڈ سے ہی کہیں نہ کہیں میلا فائڈے موجود ہے۔ اگر گورنر صاحب کے اینڈ پہ دیکھا جائے تو ان کی بھی میلا فائڈیز ظاہر ہوتی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر پہلے انہوں نے کہا کہ جی کل تک آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اس کے بعد جب وہ نہیں لے پائے یا انہوں نے کہا اسپیکر صاحب نے جو ہے وہ اس کو کہا، ایک لیٹر لکھ دیا کہ جی چونکہ آلریڈی اسمبلی سیشن ہے تو اس سیشن کے دوران جو ہے یہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے اگلے دن 4 بجے کا ٹائم دے دیا، تو کیا یہ سفیشینٹ ٹائم ہے؟ تو اس کو اگر ہم منظور وٹو کیس کے تناظر میں دیکھیں، جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا، تو اس میں بھی یہ کیا گیا تھا کہ رات کو 10 بج کے کچھ منٹ پہ انہوں نے نوٹس نکالا،
سیشن کال کیا اور اگلے دن کے لیے انہیں کہہ دیا کہ آپ 2:00 پہ جو ہے آپ یہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. تو ٹوٹل یہ 16 گھنٹے کا ٹائم بنتا تھا, تو جس پہ آنریبل ہائی کورٹ نے اس کیس میں یہ ہولڈ کیا کہ 248 ممبرز کی یہ اسمبلی ہے جو کہ اب 351 ممبرز کی ہے, تو اس صورت میں ان تک تو اتنی دیر میں تو یہ پہنچا بھی نہیں جا سکتا, ان کو اپروچ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو لہٰذا یہ جو گورنر صاحب کا یہ کہنا کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر اندر یا اتنے عرصے میں یا ایک دن کے نوٹس پہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی ریزنیبل اور سفیشینٹ ٹائم نہیں ہے, اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میلا فیڈے ان لا اس کو میں کنسیڈر کروں گا. 2 طرح کی میلا فیڈے ہوتے ہیں, میلا فیڈے آف فیکٹس اور میلا فیڈے آف لا. تو جب آپ بدنیتی پہ مبنی کسی لا کو آپ اپلائی کرنا شروع کر دیں تو اس کو میلا فیڈے آف لا ان لا کہیں گے. جی تو اچھا, ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا ایک یہ سفیشینٹ ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دیا جانا چاہیے اس کیس میں جب الٹیمیٹلی جب یہ کیس کنکلوڈ ہوا میاں منظور بٹو صاحب والا, تو اس میں انہوں نے 10 دن کا ٹائم دیا کہ آپ 10 دن کے اندر اندر ووٹ آف اگر گورنر صاحب دوبارہ ان کو کہتے ہیں تو یہ 10 دن کے اندر اندر کم از کم 10 دن کا ٹائم یہ دیں گے اور یہ 10 دن کے اندر ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے. اچھا, اب دوسری بات کہ انہوں نے اب جو ڈی نوٹیفیکیشن کا انہوں نے نوٹس نکالا, تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی میلا فیڈے ہے, کیونکہ اس میں ابھی تک اس ٹیسٹ سے گزارا ہی نہیں گیا چیف منسٹر صاحب کو کہ جس کے بعد آپ ان کو ڈی نوٹیفائی کر سکیں. اس کے لیے اس میں باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ آپ انشور کریں گے کہ تمام ممبرز جو ہیں اس سیشن میں موجود تھے, جب وہ سیشن تو ابھی ہولڈ ہی نہیں ہوا, اور ان کو چیف منسٹر صاحب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا اس لیے سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ابھی تک تو آپ کی اسپیکر صاحب کی اور آپ کی جنگ جاری ہے کہ انہوں نے یہ سیشن کال کرنا ہے یا نہیں کرنا, یا ایک آلریڈی سیشن چل رہا ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیشن جو ہے اس کی موجودگی میں ایک نیا سیشن بلایا تو جا سکتا ہے, اس کو ایڈجرن کر کے آپ اس کو ٹیک اپ کر تو سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو انشور کریں کہ سفیشینٹ ٹائم دیں اور اس سیشن کو ہولڈ کریں اور تمام ممبرز کو اویلیبل کریں. جسٹ فار ایگزامپل سفیشینٹ ٹائم اگر نہیں دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے جی کہ میں تو آؤٹ آف کنٹری ہوں, کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں کراچی میں ہوں, کسی وجہ سے نہیں آ سکتا, میں بیمار ہوں, فلائٹس ڈیلیڈ ہیں, جیسے کہ آج کل فاگ ہے, کوئی بھی بہانہ بنایا جا سکتا ہے, یا ان کے پاس وجہ ہو سکتی, واقعی کوئی ریزنیبل کاز ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے عرصے میں اس وجہ سے یہ سیشن کال نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے اگر آپ سفیشینٹ ٹائم دے دیں گے تو میرے خیال میں وہ جن وجوہات کی بنا پہ وہ اس کو لنگر آن کر رہے ہیں وہ ان کی وجوہات ختم ہو جائیں گی. جی چیمہ صاحب, میں یہیں سے بات کو آگے بڑھاؤں گا. مجھے یہ بتائیے گا کیا یہ سفیشینٹ ٹائم کی جو ریکوائرمنٹ ہے یہ ضروری نہیں نظر آتی قانون کے اندر, اور یہ بھی تذکرہ کر دیجئے گا کہ کیا جو رولز ہیں پنجاب پروونشل اسمبلی کے 1997 کی, اس کے اندر کوئی تذکرہ یہ سننے میں آتا ہے کہ موجود ہے کہ جناب اگر جو ہے وہ چیف منسٹر اوائڈ کر رہے ہیں اور ابسٹین کر رہے ہیں کس طرح سے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس کو اوائڈ کریں, تو اس صورت کے اندر گورنر کوئی اقدام کر سکتے ہیں. پلیز آپ اس پہ یہ دو ایسپیکٹس ہیں اور دونوں بڑے مطلب ڈسکس کرنے والے ہیں. جو چیف منسٹر کا رول ہے وہ بہت اہم ہے, وہ میں آپ کو اس پہ, کیونکہ جو مقدمہ ہے اس کی سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ پی ٹی آئی یا اسپیکر کا مقدمہ نہیں ہے. شاید یہاں پہ اکثر لوگ نہیں سمجھ رہے, یہ صرف چیف منسٹر صاحب پرویز لائی صاحب نے مقدمہ کیا ہے. تو ان کا یہاں پہ موقف بھی بڑا دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بحث ساری اسپیکر اور گورنر صاحب کے درمیان ہے, میری تو لڑائی نہیں ہے, مجھے تو کسی نے موقع ہی نہیں دیا. اگر سیشن نہیں ہوگا تو میں جاؤں گا کیسے, میں ووٹ کیسے لوں گا؟ تو ٹیکنیکلی تو بڑی ہاں جی یہ گراؤنڈ بالکل. اب یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ اس مقدمے میں اس وقت جو اصل بحث اسپیکر اور گورنر کی وہ ایکچولی زیر بحث نہیں ہے, مطلب یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن چلیں ہم تو بہرحال جو اصل ایشو ہے وہ تو وہی ہے. آپ نے بات کی ٹائم کی, بالکل دیکھیں یہ جو اقبال صاحب نے کہا بالکل یہی بات ہے, اس پہ تو کنسنسس ہے. بات یہ ہے جہاں سے پورے تسلسل میں اور پوری اسکیم میں دیکھیں تھے کہ گورنر کا جو اختیار ہے اس کو تو نہیں کہہ سکتے کہ غلط ہے, گورنر کا تو اختیار ہے.
بٹ اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنر نے اس اختیار کو کس طرح استعمال کرنا ہے. یہاں پہ بالکل ججمنٹس ہماری دونوں پیس صابر شاہ ججمنٹ, وٹو صاحب ججمنٹ جو انہوں نے کہا ہے وہ دونوں بالکل اس پہ کلیئر ہیں. ریزنیبل ٹائم ہیز ٹو بی گیون. تو یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج آپ آرڈر ایشو کریں گے اور کل آپ کہیں گے کہ آپ ووٹ لے لو, ظاہر ہے. تو اس میں ریزن اور وہ ججمنٹس میں پی صابر شاہ میں ٹائم ایکسپلیسلی نہیں ہے, وٹو کے کیس میں ٹائم تھا 10 دن. اب وہ ریزنیبل ٹائم کی بات ہو سکتی ہے. اچھا آپ نے جو پوچھا رولز کے لیے, رولز کے متعلق یہ ہے کہ رولز کے اندر 2 پروسیجرز ہیں, رول 22, رول 23 فرق پروسیجرز ہیں. 22 یہ ہے کہ گورنر سے جو ریلیٹ کرتا ہے کہ اگر گورنر ریکوائر کرے. 23 گورن کرتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس, اس میں ٹائم لمٹ ضرور ہے. یہاں پہ آپ کو سمجھنا پڑے گا ہمارے قانون میں آپ گیپ کہہ لیں یا ایک وہ کلیئرٹی کا لیک ہے کہ جہاں پہ گورنر ریکوائر کرتا ہے ووٹ آف کانفیڈنس اس میں قانون میں کہیں کوئی ٹائم پرووائڈڈ نہیں ہے. یہ گیپ ہے, اس کو فل کرنا پڑتا ہے. ریزنیبل ٹائم کیا ہے کہ آج کورٹ میں یہ بھی کچھ جج صاحبان کی طرف سے ایک ریمارکس کہہ لیں یا ویو تھا کہ کیا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے ہم لیتے ہیں ٹائم, کیا وہ یہاں پہ ریڈ نہیں ہو سکتا 3 دن اور 7 دن؟ جی اس صورت میں تو 3 سے کم نہیں ہو سکتے اور 7 سے زیادہ نہیں, وہ بڑے واضح ہیں. تو یہ بھی ایک ہے کہ کیا وہی وقت یہاں پہ اپلائی نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ ابھی زیر بحث زیر غور باتیں ہیں, اس پہ حتمی بات کوئی نہیں ہے. ریزنیبل ٹائم کی ریکوائرمنٹ ہے جو ہمارے قانون میں ہے. جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. اقبال صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ بتائیے گا کہ پہلے ہارس ٹریڈنگ کا جو ہے وہ ایلیگیشن آتا تھا, اس کے بعد جو ایک ججمنٹ جو ہے ہمیں دیکھنے کو آئی جس کے اندر الیکشن کمیشن پاکستان نے کچھ ممبران کو جو ہے وہ ڈی سیٹڈ کیا, اس کے بعد وہ سپریم کورٹ پہ بھی معاملہ گیا, تو اس کی وجہ سے کچھ ٹھہراؤ آیا ہے کہ لوگ اب جو ہے وہ اس طرح سے ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی. لیکن کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ کسی ممبر کو مبینہ طور پر خرید کر یہ کہا جائے کہ آپ اس دن ایبسنٹ رہیں, آپ ووٹ ہی نہ کریں, تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ ٹوٹل کیلکولیشن میں ایک فرق آئے گا؟ تو یہ بھی ایک کائنڈ آف جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ جی بالکل بٹ صاحب یہ آپ درست فرما رہے ہیں. ایکچولی ہم من حیث القوم جو ہیں چیزوں کو مینیپولیٹ کرنے میں ایک بہت ہی ماہر قوم ہے. تو اسی طرح چلیں ایک دروازہ بند ہوا تو ابھی جو ہے یہ ہمارے بڑے بڑے جو سیاسی جگادری ہیں وہ اس کو اس طرح سے بھی پلے کرنے کی ضرور کوشش کریں گے کہ کسی بھی پارٹی کے جو جب ووٹ آف کانفیڈنس کی بات آئے گی تو کہ جی اتنے لوگ جو ہیں وہ غائب ہو جائیں یا اتنے لوگ جو ہیں وہ ووٹ کرنے نہ جائیں. اس طرح سے وہ ممبران جو ہیں جو ووٹ نہیں کریں گے وہ اپنے آپ کو اس پارٹی کے غم و غصے سے بھی بچانے کی کوشش کریں گے کہ جی ہماری تو یہ ریزن تھی, میں ہاسپٹلائز تھا, یہ ہو گیا, فلائٹ ڈیلے ہو گئی, میں آؤٹ آف اسٹیشن تھا. تو لیکن یہ کیس ٹو کیس ہر پارٹی کو دیکھنا ہوگا کہ جو ممبر غیر حاضر رہا ہے یا ہوا ہے جو ووٹ کاسٹ کرنے نہیں آیا, تو کیا اس نے جو ایکسپلینیشن دی ہے وہ سفیشینٹ ہے یا نہیں ہے, اور پارٹی اس پہ ایکشن بھی لے سکتی ہے. جی بالکل, اگر پارٹی سمجھتی ہے کہ نہیں یہ جو بات کر رہا ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہے ریزننگ, تو وہ اس کے اگینسٹ پروسیڈ بھی کر سکتی ہے. جی اقبال صاحب آج کل تو یہ بہت مشکل نہیں رہا کہ آپ یہ جان سکیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ جو گراؤنڈ دے رہا ہے یا جو وجہ بتا رہا ہے وہ قابل یقین ہے یا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے عام ایف آئی آر کے اندر جب کوئی بیل میٹر ہوتا ہے یا اسٹے میٹر کے اندر بھی یہ چیز جان لی جاتی ہے کہ بندے کی جو ہے وہ سی ڈی آر جو ہے وہ چیک کر لی جاتی ہے کہ آپ کہاں پہ موجود تھے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی والدہ جو ہے وہ بیمار ہیں یا کسی وجہ سے آپ نہیں آ سکے تو آپ ان کا کوئی میڈیکل ایویڈنس پیش کریں. تو یہ کیس ٹو کیس اس کی ویریفیکیشن نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ دروازہ تو بند ہونا چاہیے. اس سے ایک عام شہری جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے. جی درست کہہ رہے ہیں, لیکن میں وہی بات عرض کر رہا تھا کہ ہم من حیث القوم چیزوں کو مینیپولیٹ کرنے میں ایک بہت ہی ماہر قوم ہے. جیسا کہ یہ اگر ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ چیزیں یہ چیک ہو سکتی ہیں, یہ ویریفائی ہو سکتی ہیں, تو جو شخص اس کو مینیج کرنے والا ہے یا جو ایبسنٹی ہے یا مبینہ طور پہ,
تو اس کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہوگا, وہ ان ساری چیزوں کا خیال رکھ کے ہی چیزوں کو پلان کرے گا, اور جو لوگ اس کو ایبسنٹ کر رہے ہوں گے. جی اقبال صاحب, یہیں سے میں آپ کا جو ہے جواب لوں گا. ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں ماہر قانون فراد علی شاہ صاحب. بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کا اوور آل تجزیہ اس معاملے کو لے کے کیا ہے. فراد علی شاہ صاحب, بہت خوش آمدید آپ کو ہمارے پروگرام میں. آپ کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو؟ ایک عام شہری جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ پنجاب کے اندر گورنمنٹ ہے نہیں ہے. آج عدالت نے بھی ایک انٹرم سٹے جاری کر دیا ہے, اس کے اندر جنوری کی غالباً 11 تاریخ دے دی ہے. تو یہ معاملہ جو ہے کنفیوژن کا شکار ہے. اس دوران پالیسیز جو ہیں وہ گورنمنٹ کی کیا امپلیمنٹ ہوں گی؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو؟ دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کے این ایف سی ایوارڈ ہونے کے بعد صوبوں کو خود مختاری دی گئی ہے, لیکن صوبہ اتنا بھی خود مختار نہیں تھا کہ وہ فیڈریشن کو پورے طریقے سے نظر انداز کر دے. اور ابھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب حکومت دو پارٹیز کے درمیان, ایک فیڈریشن میں اور دوسری پروونس کے اندر اپنی اپنی حکومت کو چلا رہی ہے, تو ان کا آپس میں ورکنگ ریلیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے مسائل جو ہیں اس کا شکار ہو رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ سب سے زیادہ جو پرابلمٹک سچویشن کو فیس کر رہی ہے وہ عوام ہے. لیکن ابھی جو اس وقت اگر آپ کانسٹیٹیوشنلی دیکھیں تو اس وقت جن آرٹیکلز کے حوالے سے اب انٹرپریٹیشن ہونی ہے, یا ادھر پہ گورنر جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے ایک صوبے کا, کیا وہ اس طرح سے چیف منسٹر کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا, اگر کر سکتا ہے تو اس کی ویلڈ گراؤنڈز کیا ہوں گی. تو یہ انٹرپریٹیشن جو ہے یہ اس وقت ہونے جا رہی ہے. ویسے آرٹیکل 130 اور سب سیکشن 7 اور جو بزنس رولز ہیں اور جو رولز آف پروسیجر ہیں پنجاب اسمبلی کے حوالے سے یا پروونس آف پنجاب کے حوالے سے, اس کے مطابق چیف ایگزیکٹو تو ہے تو گورنر, اور ان کے پاس یہ پارز ہیں اگر کانفیڈنس کا ووٹ اگر نہ لیا جائے اور پراپر طریقے سے, تو اس حوالے سے وہ بااختیار تو ہیں. لیکن آئدر وے اس چیز کو آپ انٹرپریٹیشن جو ہوگی تو بہت سی چیزیں جو کلیریفائی ہو جائیں گے. جیسے آپ کے سامنے جو پہلے سپریم جو جیسے آپ کے سامنے رولنگ جو تھی اسپیکر کی, اس کی انٹرپریٹیشن کی گئی, اور اس سے پھر جو تھا یہ پرویز الہی صاحب کی حکومت جو تھی اس کا ریورسل ہوا, اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. تو یہ انٹرپریٹیشن جو ہے یہ آرٹیکلز کی کرنا کام عدالت عظمیٰ یا عدالت عالیہ کا ہی کام ہے. اور یہ اگر آپ ہماری کانسٹیٹیوشنل ہسٹری دیکھیں تو اس کے اندر مختلف مراحل پہ مختلف اوقات میں یہ انٹرپریٹیشنز ہوتی رہی ہیں, اور وہ بیسیکلی پریسیڈنٹس پھر اسی طرح سے بنتے ہیں, اور وہ آنے والے وقت میں پھر اسی قسم کے جب کامن ایشوز ہوں تو اس کے اوپر پھر وہ بائنڈنگ بھی ہوتے ہیں. جی بالکل. شاہ صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ عام شہری ویسے تو پس رہا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے عدالتوں کے اندر بہت زیادہ کیس جو ہے التوا کا شکار رہتے ہیں. ویسے آپ کو پتہ ہے کہ 5 رکنی بینچ بن چکا ہے, فل بینچ بن چکا ہے. تو پولیٹیشین کو کوئی تھوڑا یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ معاملے کو وہ خود بھی سلجھا نہیں رہے, اور ایک عام شہری عدالت کے اندر انصاف جب لینے جائے گا تو اس کو بھی اب انتظار کرنا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے معاملہ جو ہے وہ کافی عرصہ چلے گا. دیکھیں, میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اس بات کو اس طرح سے انٹرپریٹ کروں گا کہ یہ جب اسپیشل بینچز بنتے ہیں, ایک تو ہمارے پاس پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ میں ججز معزز جج صاحبان کی تعداد جو ہے وہ 60 کی بجائے ہمارے پاس 43 ججز جو ہیں آنریبل ججز وہ کام کر رہے ہیں. اور ورک لوڈ جو ہے جب تک معزز جج صاحبان کی تعداد پوری نہیں ہوگی یہ ورک لوڈ ختم نہیں ہو سکتا. اس کی 2 وجوہات میں بیسیکلی بیان کرنا چاہوں گا. ایک دیکھیں, جب اسپیشل بینچ بنتا ہے, ابھی ماڈل ٹاؤن اسٹینڈ پہ جو جے آئی ٹی بنی تھی اس کا ایک اسپیشل لارجن بینچ بنا ہے جو پچھلے 4 سال سے پروسیڈ کر رہا ہے, اور پروسیڈنگز جو ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہوئی اور اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا. اور 7 جج صاحبان جب وہ کیس سنتے ہیں تو وہ اپنے کیسز جو ہیں اس دن کی لسٹ جو ہے اپنی کال لسٹ ایگزاسٹ نہیں کر سکتے, اور وہ کال لسٹ کینسل کر دی جاتی ہے. اب اس کے ساتھ یہ اسپیشل بینچ جو ہے اگر اس کے حوالے سے چل پڑے تو جو رہی سی کثر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی, کیونکہ وہ سنگل یا ڈویژنل بینچ کے اندر وہ جج صاحبان اپنے کال لسٹ کو ایگزاسٹ نہیں کریں گے. ایک عام آدمی جس کا بیٹا جیل میں ہے یا جس کا سول سائڈ پہ گھر کا اسٹے ہوا ہوا وہ بیسک رائٹس جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ پورے طریقے سے فلفل نہیں ہوں گے, وہ کرٹیل ہو کر رہ جائیں گے, اور ایک آدمی کو صرف اور صرف عدالت آنے پہ انصاف ملنے کی بجائے تاریخ ملے گی. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ تاریخ پہ تاریخ جب پڑتی ہے تو یہی سب سے بڑا المیہ ہے ہمارا, اور اس کے اندر ایک عام آدمی جو ہے وہ پورے طریقے سے اس کا اعتماد جو ہے وہ عدالتی نظام سے اٹھتا ہے, اور اسی وجہ سے بہت زیادہ کرائم جو ہے اور لوگ اپنا انصاف خود سڑک پہ
محلے میں گلی میں وہ پھر اپنی ججمنٹ جو ہے وہ خود لکھ رہے ہیں. مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بدلہ لینے کی صورت یا جس طریقے کے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں جو آئے روز ہماری انارکی کی سچویشن ہے وہ اس لیے ہے. اب ایک عام آدمی کا وہ یہ تاثر ہو جائے گا کہ انصاف نہیں ملتا تو وہ بھی انصاف پر پھر نہیں چلنا چاہتا. تو اس طرح سے ہمیں بہت سے سینیریوز کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. اور آپ دیکھیں کہ اگر جو ایک سیاسی ماحول ہوا کرتا تھا, جو سیاسی طور پہ جو اسمبلیز کے اندر ایک پورا ورکنگ ریلیشن تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اگر اسمبلی نہیں چلے گی تو پھر بائی لینڈ آنا تو کورٹس میں ہی ہے اور کورٹس میں انٹرپریٹیشن بھی کرنی ہے, کورٹس میں معاملات کو دیکھنا بھی ہے. تو اب دیکھیں نا کہ پھر بائی لینڈ اگر ہر چیز کورٹ میں کرنی ہے تو پھر ان پارلیمنٹیرینز کی کیا ضرورت ہے. جی بات ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, کر لینا چاہیے. جی بہت شکریہ فراد علی شاہ صاحب, آپ نے جو ہے معاملات کو لیبوریٹ. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, کہیں مت جائیے گا, بریک کے بعد ملاقات کرتے ہیں دوبارہ. ناظرین ویلکم بیک. بات کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں پہ چھوڑا تھا, اور میں اقبال صاحب سے مخاطب ہونا چاہوں گا. اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ معاملہ کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. عدالت نے جو ہے وہ حکم امتناعی جاری کر دیا ہے. عام ناظرین کے لیے میں بتاتا چلوں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ بطور وزیر اعلیٰ کنٹینیو کریں گے, اپنے معاملات کو جاری رکھیں گے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ڈول ڈرم کی سچویشن ہے, ابھی کنفیوژن کی سچویشن ہے کہ معاملہ کتنی دیر چلے گا, کیا وہ اس کے بعد جو ہے وہ ان کو وزارت عالیہ سے ہٹا دیا جائے گا یا ان کو کنٹینیو رکھا جائے گا. تو یہ ایک کنفیوژن کی سچویشن ہے, اس کے اندر جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں اس کے اوپر کتنا فرق پڑتا ہے اقبال صاحب؟ سر ابھی تو یہ جو صورتحال ہے یہ میرے خیال میں یہ پی ڈی ایم کو یہ سپورٹ کر رہی ہے, کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ اسمبلی ڈیزالو نہ ہو اور اس سچویشن میں موجودہ صورتحال میں اسمبلی ڈیزالو ہوتی اگلے چند دنوں میں یا وہ نظر نہیں آتی. کیونکہ اگر انٹرم ریلیف ملا ہے ان کو تو اس پہ جب تک یہ اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا یا جب تک وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے لیتے تب تک تو یہ اسمبلی ڈیزالو کہیں نہیں ہونے جا رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی 2 دن پہلے یا بلکہ کل کی بات ہے یا پرسوں کی, جب ایک میٹنگ میں ایک صاحب نے چیف منسٹر صاحب سے کہا کہ جی یہ شاید ہماری آخری میٹنگ ہو تو ہم کوئی فوٹوگراف کوئی ایسا لے لیں, یادگاری تصویر لے لیں. تو انہوں نے کہا ڈونٹ وری, نہ میں کہیں جا رہا ہوں نہ اسمبلی کہیں جا رہی ہے اور سب کچھ ایسے ہی چلے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ان کے علم میں بھی تھی کہیں نہ کہیں کہ یہ ایسا ہونے جا رہا ہے. تو یا تو یہ سارا کچھ جو ہے کہیں بیہائنڈ دی سین کچھ ایسا چل رہا ہے جو کہ ہمیں بظاہر دکھائی نہیں دے رہا, لیکن جو کرائن ہیں ان سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شاید پرویز الہی صاحب کو بھی سوٹ کرتا ہے, جو کہ جیسا کہ وہ عمران خان صاحب سے ٹائم بھی گین کر رہے تھے کہ جی ابھی اس کو ڈیزالو نہیں کرتے, 3 مہینے کا ٹائم دے دیں یا اس طرح سے, یہ ہمارے لیے پرابلمیٹک ہو سکتا ہے. اور پی ڈی ایم جو پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ جی یہ اسمبلیاں توڑیں ہم الیکشن کروا دیں گے, تو یہ ان کو بھی سوٹ کر رہا ہے جو کہ اب اسمبلیاں نہ توڑنے پہ زور دے رہی تھی. تو یہ کہیں نہ کہیں دونوں پارٹیز کی فیس سیونگ ہو رہی ہے. تو لیکن اس کا الٹیمیٹ سفرر کون ہوگا؟ تو الٹیمیٹ سفرر تو جو ہے وہ پبلک ایٹ لارج ہے, وہ عام شخص ہے جس پہ کسی بھی حکومت کی کوئی نظر نہیں ہے, نہ پی ڈی ایم والوں کی ہے. ان کو اپنے پرابلمز جو کہ پرابلم جس کے لیے وہ بظاہر نظر آتا ہے کہ جو انہوں نے ریزالو کیے ہیں وہ صرف اپنے پرابلمز ہی ریزالو کیے ہیں. اور ادھر بھی پرویز الہی صاحب کو دیکھا جائے تو وہ بھی اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں کہ جی انہوں نے اپنے علاقے کے کام کیسے کروانے ہیں, وہاں پہ بجٹ سارا لے کے کیسے جانا ہے, تو یہ ان کو سپورٹ کر. لیکن کیا پبلک ایٹ لارج عام آدمی کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ تو آنسر از نو. بالکل قطعاً کسی قسم کا عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, اور یہ تب تک یہ ایسے ہی چلتا رہے گا جب تک یہ نیا الیکشن نہیں ہو جاتا, کوئی سٹیبل گورنمنٹ نہیں آ جاتی. وہ آئے گی, آپ کی اکانومی بہتر ہوگی, آپ کی پالیسیز میں کنٹینیوٹی آئے گی, تو پھر کچھ عام آدمی کے حالات بدلنا شروع ہوں گے. اس سے پہلے یہ کہیں دکھائی نہیں دیتا
کہ عام آدمی کے لیے کوئی کام کرتا نظر آئے یا عام آدمی کے لیے کچھ ہوتا نظر آئے. جی اقبال صاحب، میں یہیں سے آپ کا معاملہ شروع کروں گا، یہیں سے پھر بات کا آغاز کروں گا آپ سے. دلنواز چیمہ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریزولوشن نو کانفیڈنس کی موو کی پی ڈی ایم کی طرف سے یا مسلم لیگ نون کی طرف سے، اس کو وڈرا کر لیا گیا. تو اب اگر جو ہے وہ یہ نہیں جاتا، گورنر کے جو اقدامات ہیں ان کو غیر قانونی گردان دیا جاتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ دوبارہ اس موومنٹ کی طرف جائے گی، اس ریزولوشن جو نو کانفیڈنس ہے اس کی طرف جائے گی؟ جی یہ دیکھیں، اب انہوں نے یہ، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ آج کیوں کیا، اس کا جواب تو وہ اور ان کے قانونی ماہرین دیں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت ساری پیچیدگیاں اور پیدا ہو گئی ہیں جو میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن شاید ان کے گمان میں نہ ہوں، کیونکہ ایسی اتنی رفتار سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ سارے پہلو ہر بندہ ہر وقت نہیں ذہن میں رکھ سکتا. اس کا پہلا اثر جو پڑے گا، پی ڈی ایم کو جو نقصان ہوگا، نونی کو جو نقصان ہوگا، غالباً انہوں نے سوچا اس بارے میں کہ جب آپ نو کانفیڈنس موشن فائل کرتے ہیں، جب ممبرز فائل کرتے ہیں، تو اتنی دیر تک چیف منسٹر کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے کہ وہ ڈیزالو نہیں کر سکتا اسمبلی. تو میں یہی پہ روکنا چاہوں گا، اگر کیا یہ پاسبل ہے کہ اب وہ فائل کر دیں؟ اس پہ میں آؤں گا، پاسبل ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے واپس لے کے پھر فائل. لیکن بات یہ ہے کہ جب گورنر نے ووٹ مانگا ہو انڈر 130(7) جی، اس صورت میں ایسی کوئی قدغن یا رکاوٹ چیف منسٹر پہ نہیں ہے اسمبلی ڈیزالو کرنے کی. یہ ایک بڑا فرق ہے. اچھا جی، آپ نے ایک بات بتائی کہ جو 136 سب آرٹیکل 7 ہے، اس کے تحت جب کیا جائے گا تو اس ٹائم وہ ڈیزالو کر سکتے ہیں. میں اس کا جی قانون میں، آئین میں رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اس پہ وضاحت کر دوں، پرویز لاہی صاحب کے ہی نام کا ایک کیس ہے، پی ایل ڈی 1993 میں رپورٹ ہوا ہے. اس ججمنٹ میں یہ چیز طے ہوئی تھی کہ آپ نے اگر تو اس وجہ سے ڈیزالو کی اسمبلی کہ آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے بچنا پڑ جائے، تو اس صورت میں آپ نہیں کر سکتے. اور یہ گورنر نے موو کی ہوئی تھی. جی اس صورت میں آپ نہیں کر سکتے. تو یہ یہاں پہ ایک ہماری سپیریئر جوڈیشری کی پرناؤنسمنٹ کی وجہ سے رکاوٹ ہے، لیکن آئین کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن یہ چیز زیر بحث دوبارہ آ سکتی ہے، پھر کھل سکتی ہے. بہرحال میرا مقصد بات کرنے کا یہ تھا کہ ایک یہاں پہ ایک اور ابہام پیدا ہو گیا کہ گورنر کے، لیکن میں آپ کو اس کے ساتھ ایک اور اہم چیز بتانی ضروری ہے. کیوں آج ہائی کورٹ کے فل بینچ نے انڈرٹیکنگ مانگی؟ جی ہاں، اب یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ ضرورت کیوں در پہ ہے؟ انڈرٹیکنگ کا تھوڑے ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا، وہ کیا انڈرٹیکنگ جو آنریبل کورٹ مانگ رہی تھی آج، اس کے پیچھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا مقصدیت تھی؟ یہ آپ سے بات ہو رہی تھی، ایک بڑا دلچسپ، ویسے یہ ہسٹوریکل اسپیکٹ سے بھی ہے کہ یہی سیناریو منظور وٹو صاحب کے کیس میں بھی پیدا ہوا تھا. اس میں کونسل بھی ایس ایم ظفر صاحب تھے، آج کونسل علی ظفر صاحب ان کے بیٹے ہیں، اور آج بینچ نے بھی یہ چیز آبزرو کی اور اس پہ بڑا انہوں نے نوٹ کیا کہ کیسا دلچسپ وہ ہے ٹرن آف ایونٹس، اور ان کو بھی وہی پیشکش کی جو منظور وٹو والے کیس میں ہائی کورٹ نے ایس ایم ظفر صاحب ان کے والد کو کی تھی کہ ہم چیف منسٹر کو بحال کرتے ہیں بشرط کہ آپ ہمیں ایک انڈرٹیکنگ ریٹن دیں. تو یہی سچویشن آج علی ظفر صاحب کے وہ کولیگ ہیں، بھائی ہیں بڑے، ان کو بھی یہی سچویشن کا سامنا تھا. کچھ وقت کے بعد آپ کو پتہ ہے انہوں نے وہ انڈرٹیکنگ دے دی. اب انڈرٹیکنگ کی ضرورت کیوں ہے؟ صرف اس پرسائسلی اس وجہ سے کہ کیا یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم آپ کو بحال کریں گے اور آپ بحال ہوتے ساری اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے. اگر آپ یہ کر دیں گے تو پھر تو ظاہر ہے آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس مانگنے گورنر تو منگوا ہی نہیں سکے گا آپ سے کبھی، اپنا اس پہ عمل ہی نہیں کروا سکے گا. تو اس کو لا کی پرپس کو ڈیفیٹ بھی تو نہیں نہ کرنا، اس وجہ سے انڈرٹیکنگ مانگی جاتی ہے. تو انڈرٹیکنگ یہ دی گئی کہ اگر ہم اس وقت حکم امتناعی کے تحت، انٹرم آرڈر کے تحت بحال اگر ہوتی ہے چیف منسٹر کی پوزیشن اور کیبنٹ کی، تو چیف منسٹر انڈرٹیکنگ دے رہا ہے کہ جب تک مقدمہ چل رہا ہے ہم اس کو ڈیزالو نہیں کریں گے اسمبلی کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ معاملہ جو ہے سلجھ جاتا ہے، جو عدالت میں ہے اور اس کا ایک ڈیسیژن آ جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پاس یہ استحقاق رہے گا کہ وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر سکتا ہے. ایسے ہی ہم اس کو اس طرح سمجھیں. بالکل، یہ دیکھیں یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سارا کچھ تو ایک ارینجمنٹ ہے مقدمے کے دورانیے کے لیے. جب مقدمہ ختم ہو جائے یا مقدمے میں عمل ہو جائے، مطلب ووٹ آف کانفیڈنس ہو جائے، جس بھی صورت میں ہو، اگر نہیں ہوتا تو بھی، اگر ہو جاتا تو بھی، تو معاملہ ختم ہو جائے گا. ایک چیز میں بتاتا چلوں بٹ صاحب، اس کے ساتھ جو میرا اپنا ایک نظریہ یا میرے اپنی سوچ ہے، جو میں نے آبزرو کی ہے پروسیڈنگز کو بھی،
دیکھیں بہت حد تک دونوں دوسری سائڈ تو بھی موجود نہیں تھی، لیکن ان کی بحث تو ججز کے صاحبان کے ہے ذہن میں. بات یہ ہے کہ یہاں تک تو کافی حد تک اتفاق ہو چکا ہے کہ گورنر کا اختیار کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بحث جو ہونی ہے وہ طریقہ کار پہ ہونی ہے کہ کیا یہ طریقہ کار درست تھا، 2 دن کا وقت دینا، کوئی زیادہ وقت دینا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ. اس حد تک ضرور بحث ہوگی اور اس میں وزن بھی ہے. اور کیا چیف منسٹر جو شامل ہی نہیں تھا اس بحث میں، اس اختلاف میں، کیا اس کو عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے؟ یہ چیز زیر بحث آئے گی. اس میں میرا، آپ نے پوچھا بات کدھر جائے گی، میرا اپنا ذاتی خیال ہے، رائے اپنی اپنی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ کورٹ چاہے گی کہ یہ چیزیں سمیٹی جائیں اور کرائسس ملک میں نہ پیدا ہو اور ایسا فیصلہ ہو جس سے چیزیں آگے چلیں. تو زیادہ امکان میری نظر میں یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کی مشاورت اور مرضی کے ساتھ غالباً کورٹ ایسا آرڈر دے گی کہ چلیں آپ اب ووٹ کرا لیں، اتنے دنوں کے اندر کروا لیں، لیکن آپ ووٹ کروائیں، گورنر کی آرڈر کو بھی کمپلائی کروا لیں، اور جو قانونی اس میں وہ پیچیدگیاں وہ بھی دور ہو جائیں گی. آپ ووٹ کرا کے طے کروا لیں کیا معاملہ ہوا. جی اقبال سے یہ بتائیے گا کہ تاریخ جو ہے وہ عدالت جو عالیہ ہے انہوں نے جنوری کی غالباً 11 تاریخ دی ہے، تو یہ کیا اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کے اندر جلدی معاملہ نہیں ہونا چاہیے تھا تاکہ ایک ابہام جو ہے، ایک کنفیوژن جو ہے اس کو ہم رد کر کے آگے چل سکتے ہیں؟ کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسیز جب تک کلیئر نہیں ہوتی، جیسے آپ نے خود بھی تذکرہ کیا کہ نہ انویسٹرز آتے ہیں، نہ لوگ جو ہے وہ آگے قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ نئی گورنمنٹ آئے گی، یہ رہیں گے نہیں رہیں گے، ان سے کوئی اگریمنٹ کیا جائے، کوئی کانٹریکٹ کیا جائے، تو اس طرح کی چیزیں کنفیوژن کا شکار تو کرتی ہیں. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ یہ جلدی ہونا چاہیے تھا، لیکن اور یہ کیس میرے خیال میں 2+2=4 والا کیس ہے. زیادہ سے زیادہ کوئی 1 گھنٹے، 1.5-2 گھنٹے، 4 گھنٹے کی بحث کے بعد اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ایسے کیس کے لیے جس میں کوئی 1 دن میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اس کو کل کے لیے رکھا جا سکتا تھا. کل سے مراد مطلب منڈے کے لیے رکھا جا سکتا ہے، نیکسٹ ورکنگ ڈے کے لیے رکھا جا سکتا تھا. تو اس کو اتنا زیادہ آگے لے جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو بظاہر جو چیز نظر آتی ہے وہ تو ونٹر ویکیشنز ہیں، لیکن ونٹر ویکیشنز کے دوران بھی ججز کام کر رہے ہوتے ہیں، ججز موجود ہوتے ہیں، اور اسپیشلی جب ایک آپ کے سب سے بڑے صوبے میں اس طرح کی سچویشن ہو تو کیا اس کے لیے آپ اپنا 1 دن سیکریفائس نہیں کر سکتے؟ میرے خیال میں یہ کوئی بہت بڑی ڈیل نہ ہوتی اگر اس کو منڈے، ٹیوزڈے یا نیکسٹ ویک میں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. تو اب اگر یہ 11 جنوری کے لیے چلا گیا ہے تو 11 جنوری کے بعد یہ 11 جنوری کو اس کا فیصلہ نہیں ہونا. اس کے بعد اس طرح کی اور کئی تاریخیں پڑیں گی اور یہ الٹیمیٹلی یہ کوئی فروری مارچ کے اینڈ تک جا کے یہ اس کا فیصلہ ہوگا. اور جو پی ڈی ایم چاہ رہی تھی کہ جی یہ اس کو ہم نے لٹکانا ہے اور اپنا ٹینیور پورا کرنا ہے، تو یہ الٹیمیٹلی اس کو سپورٹ کر رہا ہوگا یہ ایونٹ. نارملی آپ دیکھتے ہیں اقبال صاحب کہ گورنمنٹ کو گرانے کے لیے اقدام کرتے ہیں. یہاں پہ بڑی ایک دلچسپ سچویشن آ چکی ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ چاہ رہی ہے کہ جو دوسری پارٹی ہے ان کی گورنمنٹ کنٹینیو کرے پنجاب کے اندر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دلچسپ سچویشن ارائز ہو چکی ہے؟ جی بالکل، یہ ایک دلچسپ سچویشن آ چکی ہے، کیونکہ اس کا جو کانسیکوینسز ہیں اگر ان 2 صوبوں میں جیسے پنجاب میں اگر یہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جاتی ہیں اور یہاں پہ اور فیڈریشن کی اسمبلی اسی طرح کنٹینیو کرتی ہے اور یہاں پہ الیکشنز ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ یہاں پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی، اس کے انڈر یہاں پہ ہو جائیں گے الیکشنز اور اس کے بعد یہاں پہ پراپر ایک ریگولر گورنمنٹ آ جائے گی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب ٹینیور دوسری فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پورا کرے گی، 5 سال کے اپنا ٹینیور پورا کرے گی، اور اس کے بعد اگر ایم این ایز کے الیکشنز ہوں گے، فیڈرل گورنمنٹ اسمبلی کے لیے الیکشن ہوں گے، تو کیا آپ دوبارہ یہاں پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ لا سکیں گے؟ ناٹ ایٹ آل، ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہاں پہ کیا پی ڈی ایم یہ افورڈ کر لے گی کہ پنجاب میں اور کے پی کے میں جب یہاں پہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، یہاں پہ ان کا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوگا، تو اس صورت میں یہاں پہ فیئر الیکشنز ہوں گے یا ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے گی الیکشن کے لیے؟ ہرگز نہیں. تو یہ بات ان کے علم میں بھی ہے کہ اگر اب اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں
تو ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی اور یہاں پہ ان کو یا تو الیکشن کروانے پڑیں گے, اپنی اسمبلی بھی ڈیزالو کرنی پڑے گی, اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ان کو یہاں پہ جو اگلا الیکشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے, اس کے لیے ان کو یہاں کے پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے یہاں پہ الیکشن کو فیس کرنا ہوگا, جو کہ وہ کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتے. وہ تو ادروائز افورڈ نہیں کر پا رہے اس سچویشن میں. جو سینیریو اس وقت بن چکا ہے, جس عروج پہ اس وقت پی ٹی آئی کھڑی ہے, جو اقدامات وہ پی ڈی ایم والے کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی ایفیکٹ ایسا آتا ہے کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی اور اوپر جا رہی ہے, عمران خان کی پاپولیرٹی اور اوپر جا رہی ہے. تو یہ میرے خیال میں وہ کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکیں گے. اس لیے انہوں نے یہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ یہ اسمبلی جو ہے یہ مدت پوری کرے. آل رائٹ, دلنواز چیمہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پولیٹیکل کیسز ہیں, عدالتیں آپ کو پتہ ہے اتنے مشکل حالات کے اندر, اتنے کم وسائل کے اندر بہت زیادہ سرو کر رہی ہوتی ہیں. لوگ تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن ہم وٹنس ہیں کہ ایک جج کے اوپر کتنا پریشر ہوتا ہے, چاہے وہ ٹرائل کورٹ کا جج ہو, چاہے وہ جو ہے وہ آنریبل سیشن کورٹ ہو یا ڈسٹرکٹ کورٹ ہو یا آنریبل ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو. تو ججز پہ جو ہے وہ پولیٹیکل جو کیسز ہیں ان کو لے کر جو ہے وہ کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ سیاستدانوں کو بھی یہ معاملہ دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے معاملات اپنی جگہ پہ اپنے ڈومین میں حل کریں اور عدالتوں کو اس امتحان میں نہ ڈالیں, کیونکہ بہرحال عدالتیں ایک مشکل جو ہے وقت کے اندر سے گزر رہی ہیں اور بہت مشکل واقعات جو ہے وہ کیسز کو ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہیں. تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ عدالتوں کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے؟ ہاں جی بالکل, ایبسولوٹلی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور بہت بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے بٹ صاحب, انفارچونیٹلی حقیقت ہے یہ کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپس جو ہیں, ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, ایسی منورنگ پوری تاریخ ہے. اب دیکھیں کون سے زمانے کے کیسز, صابر شاہ کے 80s اور 90s کے ہم پڑھ رہے ہیں, ابھی تک وہی چیزیں, گورنر کہہ رہا ہے ووٹ نہیں ہو رہا, مطلب اس طرح کی چیزیں. ایک دیکھیں آئین نے ایک لفظ نہیں لکھنا ہوتا, آئین کا مقصد ہوتا ہے اسپرٹ آف دا لا کیا کہتا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے گورنر کا ایک عہدہ ہے, اس کا ایک ہائی آفس ہے, اس کو اس طرح بیہیو کرنا ہے. اسپیکر کا ایک ہائی آفس ہے, لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ وہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی, ذمہ داری سے لوگ اس طرح نہیں چلتے. ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کی بات بالکل بجا ہے. دیکھیں لوگوں کی تنقید بھی جائز ہے, ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اور انصاف کے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کی بہت کمزوریاں ہیں, لیکن میں ہر شخص کو یہ ضرور کہوں گا کم از کم ایک دن اپنی جو علاقے میں ہائی کورٹ ہے اس میں آ کے ایک دن کی پیشی اور ایک دن کی کارروائی ضرور دیکھے. اس کو ایک احساس ضرور ہوگا کہ جو جج صاحبان بیٹھے ہیں سپریم کورٹ میں بھی اگر موقع ملے تو وہ بالکل فارغ نہیں بیٹھے, بہت زیادہ برڈن ہے. آج بھی دیکھیں شام تک 5 ججز جو ہے وہ سارا, حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 بجے تک جو میکسیمم ٹائم ہے اس سے بڑھ کر انہوں نے ایکسکیوز نہیں کیا اور معاملے کو نپٹایا ہے. معذرت سے ساتھ بٹ صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. دوسرا جو نوعیت اور برڈن کام کا ہوتا ہے, 30 سے 40 ارجنٹیں عام لگتی ہیں ہر کیس میں, 30 سے 40 ریگولر کیس عام لگ رہے ہوتے ہیں عدالتوں میں. تو اتنا اپلیکیشن آف مائنڈ, ہر مقدمے کو اپنا ذہن بھی دینا, اپنا سننا بھی, اس کے تو یہ مینٹلی بھی ایگزاسٹنگ کام ہے, فزیکلی بھی ایگزاسٹنگ کام ہے, لیکن ہر دن بدن وہ آپ کر رہے ہیں ججز, تو وہ قابل مطلب اپریشیٹ کرنے والی بات یہ بالکل ہے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ بے شمار تنقید کے باوجود جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ کہیں نہ کہیں سرو کر رہا ہے. اصلاح کی ضرورت ضرور رہتی ہے, لوگ اپنی جگہ جب تنقید کرتے ہیں تو حق مجانب نظر آتے ہیں, لیکن ہم اپنی جوڈیشری کو بھی اپریشیٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتے. اس کی مثال آج کے کیس میں نظر آئی جب انہوں نے 6 بجے تک غالباً جو ہے سماعت کی اور اس معاملے کو ایونچولی نپٹا دیا. اب ہمارے سیاستدانوں کی بھی ذمہ داری کہ اپنے معاملات کو کوشش کریں کہ اسمبلی کے اندر حل کریں, کیونکہ عام شہری جو ہے اس کی باری نہیں آتی کورٹ کے اندر, اس کی ضمانت ہو, اس کا کوئی اسٹے آرڈر ہو, اس کے دوسرے مقدمات ہوں, وہ اس کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اور ایونچولی عدالت کو تنقید کا یا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن معاملات اس طرح سے ہی ہیں کہ ان کم وسائل کے اندر, ان دشوار چیزوں کے اندر جو ہے وہ عدالت بہت اچھا کام کر رہی ہے. یہ معاملہ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو آنے والے دل بتائیں گے. دونوں سائڈ پہ وکلا اپنی اپنی بحث کریں گے, اپنے اپنے دلائل دیں گے, لیکن ایک سوال آپ کے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے کہ قانونی آگاہی اور قانونی جو ہے وہ معلومات بہت ضروری ہے. اس لیے آپ پروگرام دیکھتے رہیں, قانون کیا کہتا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی.